इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस उन्वान पर गुफ्तगू हो कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं और उसकी शरई हैसियत क्या है। जज्बात से हटकर दलील की रोशनी में आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि मिलाद ये अरबी है और मिलाद का मतलब होता है विलादत के। बहुत ध्यान से संजीदगी से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू जज्बाती होने की बजाय कुछ मुदल्लल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से, विलादत का मतलब होता है पैदा होने के, तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब यह है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे, और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाएं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं, उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात यह है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है, इसके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है बल्कि चेहरा उतर गया है, बल्कि लोगों से भी लड़ रहा है। क्यों उसको मुबारकबाद देते हो, क्यों उसको अरे मुबारकबाद देने में हर्ज क्या है? अगर खुदा ने उसको नेमत दी है तो मुबारकबाद देनी चाहिए, आप क्यों मना कर रहे हो? तो ये मना करने वाले का नेचर बता रहा है, अल्लाह ने उसके घर बेटा अता किया, इसे खुशी नहीं हुई, इसलिए बेचारा मुबारकबाद देने से रोकता है। आप बताएं, पड़ोसी के बच्चे के यहाँ बच्चे की विलादत हो और पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा खतीब हो, अदीब हो, आलिम हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो रोके कि मुबारकबाद न देना, आप कहेंगे यार कितना जलता रही है कि बच्चे की विलादत हुई और रोक रहा है। बस हमने किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं, और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है। वरना मेरे नबी तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकरों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरह किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। अल्लाह खुशियों का इजहार फरमा रहा है। आइए अल-खसाइसुल कुबरा में, क्या नबी की पैदाइश पर अल्लाह कोई खास काम करता है? क्या नबी की पैदाइश पर अल्लाह कोई खास काम करता है? अल-खसाइसुल कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा, हुज्जतुल बालिगा में, बल्कि हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, और इसी तरीके से और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। क्या लिखा? इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा है, फरमाती हैं कि जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन एक यहूदी किसी काम से मक्का आया था और वो चिल्लाते फिर रहा था कि मक्के वालों, तुम्हारे घर में किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ आज? इत्तेफाक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उस दिन किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ था सिवाय अब्दुल्ला के घर के,
سوائے آمینہ کے گھر کے. اس نے چلانا شروع کیا, کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے, بیٹا کس کے یہاں, بیٹے تمہارے روز پیدا ہوتے ہیں, لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا. تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے, آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے. اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا. وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے. رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا. نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے, نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا, وہ صرف نبی کی ولا. حدیث ہے. اب آپ بتائیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو, وہ خدا ہے, وہ ستارہ جگمگاتا ہے. میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا, تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں, لائٹ لگا لیتا ہوں, اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے. اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں. یہ امت کو کیا ہو گیا, کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں. دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا, پتہ نہیں بڑا ہو کہ شرابی بنے گا, کبابی بنے گا, جواری بنے گا, کہ زانی بنے گا, کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی, مٹھائیوں پہ مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں, چھٹلی جاتی ہے, اور کیا کیا ہوتے ہیں, سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے, بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے, اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے, تحفہ بھیجا جاتا ہے, سب لوگ کرتے ہیں. اس بدعت میں سب شامل ہیں, بشمول میرے, میں بھی شامل ہوں. ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں, اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے. بیچنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے آتی ہے, بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں, لیکن چھٹلی بیچنے پہ ثواب ملتا ہے. آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے, اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے, تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو. تحدو تحبو, ہدیہ دو, تحدو تحبو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے, محبت, بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے, خوشیاں منائی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا بنے گا, اس کی پیدائش پر خوشی منانے پہ ہم کوئی روک نہیں لگاتے. اور وہ رحمت للعالمین جو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, ہم ان کی خوشی نہ, بات اصل میں محبت کی ہے, بات اصل میں پیار کی ہے. انسان کو لڑنا, دیکھیے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے, امت لڑے یہ وقت نہیں ہے, امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہے, واضح اشارات موجود ہے کہ ہر دور میں حضور کی میلاد منائی گئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بدعت حسنہ ہے, جن بزرگوں نے اس کو بدعت حسنہ لکھا ہے, میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے. میلاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن, یہ حدیث پاک ہے, اس کا انکار کسی کو نہیں ہے, سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت بھی ہے. اور بھی حضور نے وجوہات بیان فرمائی, لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش بھی ہے, میری ولادت بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 52 مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا, یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوکرے جنہیں قرآن حدیث کی معلومات نہیں ہے, وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا, پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائیں. کمکموں کی ضرورت کیا ہے, جلوس کی ضرورت کیا ہے, جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے, اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز, دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں. دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے, کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے. جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے, ٹھیک ہے, نکاح کرنا سنت ہے, لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا. لیکن اس نکاح کو کوئی بدعت نہیں کہتا, اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا, اس نکاح کو کوئی شرک نہیں کہتا. ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے, اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا؟ حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظاہر کوئی بارات نہیں تھی, ایک بات. دوسری بات یہ, مالیگاؤں والوں اپنے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں جسے آپ کو سمجھانے کے لیے, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی اغوا نہیں تھا, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاؤ بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی, حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے, ستو اللہ کے رسول نے کھلایا, کھجور کھلائی. دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 4 گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی. پہلے وہی کبھی اوقات نہیں رہی تھی, کہیں بلائی اسلام کے, یہ بات ہو سکتی ہے نا, نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں تو مرغا کھانے والا روز کا آدمی, اور یہ دال اور چنا پیسا ہوا مجھے ستو کھلا رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا, آج کا ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ بریانی بنائے, قورمہ بنائے, مٹھائی بنائے تو کوئی نہیں کہتا کہ نہ بابا میں نہیں کھاؤں گا, یہ تو بدعت ہے حضور علیہ السلام کے یہاں, بلکہ حضور کی سنت ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے سرکے سے روٹی کھائی ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مجھے بتاؤ, آج جب ولیمے میں 4-5 ڈشیں
لگتی ہے بلکہ کھانا ضائع ہوتا ہے. ایک ایک پلیٹ 2,000 روپے کی بنتی ہے, آرڈر دیے جاتے ہیں, لوگ 2-4 لقمے کھا کر کے پوری پلیٹ پھینک دیتے ہیں, اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے 2 ڈش کیوں بنائی, آپ نے 4 ڈش کیوں بنائی, آپ نے 5 ڈش کیوں بنائی؟ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا, کوئی اس کو شرک نہیں کہتا, کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے, حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا, ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی. لیکن آج دور بدل گیا, تقاضے بدل گئے, انداز بدل گئے, لوگوں کی سوچ بدل گئی, لوگوں کی فکر بدل گئی. ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا. اب حضور نے ستو پر کیا, لیکن ہم بریانی پر کریں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا, بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا. اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا, لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل. حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد بنایا. اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد بنائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے. حضور نے میلاد بنایا, آپ بھی منائیے, آپ کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے. جس شان سے چاہے مناتے رہیے, جیسے عشق کی اجازت سے مناتے رہیے. بس بات تو خوشی کرنے کی ہے, بات تو خوشی کرنے کی ہے. اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے, ہم نہیں کھلائیں گے, تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر میلاد منایا, کبھی کھلا کر میلاد منایا. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے. یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں. اہل علم کو سب پتا ہے, لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے. تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کہ ہے ہی نہیں. اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ سورج ہے ہی نہیں, آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں. قصور تو اس بڑی بھی کہ نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا. لیکن اللہ اکبر, جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دکھتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو. تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. الحاوی للفتاوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے. آج کی کتاب نہیں ہے یہ, 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ, صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی. اب آپ کو یہ حوالہ ملا. پھر آئیے دوسری طرف. اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا, صدیق تو بڑے مالدار تھے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ, لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا, نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے. کتنا؟ 1 روپیہ. کتنا؟ 1 روپیہ. اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا, لیکن درہم کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں گے ادھر تو روپیہ تھا نہیں, آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے ایسی کئی حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمعنی بلا کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے. تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے. یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو حیرت ہوگی, اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی, حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے, یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی, اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے. تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا. کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں؟ آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا. نہیں میرے عزیز, صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے, یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا, جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا, ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا, ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا. پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں, اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا. ایک کام کرتے ہیں, حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں. اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا. بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہیں؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا, چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا. لیکن یہ نبی کی شان ہے, پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا, لیکن یہ بھی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میری قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا
میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے. اللہ اکبر. اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے, اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز. ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ پڑھے, علم حاصل کرے, جہالت کی وادیوں سے نکلے, جہالت کے دلدل سے نکلے, علم کی شاہراہ کا مسافر بنے. جناب یوسف علیہ السلام نے